डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अशरफ अली बिगड़ा तन्हा नहीं बिगड़ा, उसने पूरा समाज बिगाड़ दिया। खलील अहमद अम्बेडकर बिगड़ा तन्हा नहीं बिगड़ा, उसने पूरा समाज बिगाड़ दिया। कासिम नानौती बिगड़ा तन्हा नहीं बिगड़ा, उसने पूरी एक टोली तैयार कर दी। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी बिगड़ा तन्हा नहीं बिगड़ा, उसने एक टोली तैयार कर दी। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और ये भी याद रखिए कि जितने बातिल फिरके हैं कलमा पढ़ने वालों के, इनमें से कोई फिरका ऐसा नहीं है जिसका फाउंडर कोई जाहिल हो। उलमा बैठे हुए, आप इनसे पूछ लीजिए, किसी जाहिल ने कोई फिरका नहीं बनाया। जो मुद्दईयाने इल्म है, जो इल्म का दावा करते थे, उन्हीं लोगों ने फिरके बंदी की और उन्हीं लोगों के जरिए इंतशार पैदा हुआ है। ये उलमाए सू कहे जाते हैं, जो खुद भी बर्बाद होते हैं और कौम को भी बर्बाद करते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं, खुद भी जहन्नमी तरीका इख्तियार करते हैं, दूसरों को भी उस तरीके पर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये उलमाए सू हैं जिनकी वजह से मुआशरे में बर्बादी आती है। और रसूल पाक फरमाते हैं, इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा, दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज अच्छे उलमा हैं। आला हजरत बन करके संवर करके मंजरे आम पर आए तो तन्हा नहीं आए, न जाने कितनों को उजाले में लाके खड़ा कर दिया, न जाने कितनों की तकदीर बदल दी। अगर गए जफरुद्दीन तो अब जफरुद्दीन नहीं कहलाएंगे, अब मलिकुल उलमा कहलाएंगे। जाएंगे मौलवी अमजद अली, मगर अब मौलवी अमजद अली नहीं कहलाएंगे, अब सदरुल शरिया कहे जाएंगे। जाएंगे अल्लामा अब्दुल अली, मगर अब मुबल्लिग इस्लाम कहलाएंगे। जाएंगे हशमत अली, मगर अब हशमत अली नहीं बल्कि शेर बेसहले सुन्नत कहे जाएंगे। आएंगे मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, मगर अब सदरुल अफाजिल कहे जाएंगे। चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां उनकी। जब आलिम बिगड़ता है तो मुआशरा बिगड़ता है, और आलिम जब बनता है तो मुआशरा बनता है। बताइए ये आलिम बने कि नहीं बने? अगर न बने होते तो ये पाकीज़ा मुआशरा आपको देखने को मिलता। मुझे मालूम हुआ कि तन्हा इनके घर वालों ने इस मजलिस को खुशी में सजाया, तो ये कह सकते हैं कि मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवां बनता गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से है। बाज़ हजरात खुद को किसी और नस्ल से बताएं तो हमें ऐसे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। कोई कहता है इंसान बंदर था, तरक्की करते करते और वो जो इर्तिका की मंजिल पर चढ़ते चढ़ते वो इंसान बन गया। इसे जहालत और हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। जो लोग कहते हैं कि इंसान बंदर था, अगर आप उनसे पूछें कि क्या आप आदमी हैं, तो वो कहेंगे हाँ हम आदमी हैं। एक मुसलमान से आप पूछिए कि क्या आप आदमी हो, वो कहेगा क्या मैं आपको जानवर दिख रहा हूं? किसी गैर मुस्लिम से कहिए क्या आप आदमी हो, वो कहेगा हाँ बिल्कुल मैं आदमी हूं, कोई जानवर तो नहीं। जिस किसी इंसान से पूछिए तो अपने आदमी होने से वो इनकार नहीं करेगा। ये लफ्ज़ आदमी सच्चाई को जाहिर कर रहा है। लफ्ज़ आदमी खुद हकीकत का इजहार कर रहा है। ये लफ्ज़ आदम में या लगा दी गई तो आदमी बन गया, लफ्ज़ बिहार में या लगाई गई तो बिहारी, लफ्ज़ बंगाल में या लगाई गई तो बंगाली। इस या के लगाने का मतलब क्या हुआ? बंगाली कहा तो बंगाल वाला, बिहारी कहा तो बिहार वाला, गोरखपुरी कहा तो गोरखपुर वाला, और आदमी कहा तो बंदर वाला।
کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کسی نے کہا کہ میں آدمی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رشتہ آدم سے ملتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ خود ہی اقرار کر رہا ہے کہ میں بندری نہیں ہوں، میں آدمی ہوں۔ اگر یہ نسل بندر سے ہوتا تو اس کو بندری کہا جاتا، مگر جو لوگ نسل انسانی کو بندر سے جوڑتے ہیں ان کو بھی اگر آپ بندری کہیں تو ناراض ہو جائیں گے۔ بندری کا مطلب ہوتا ہے بندر والا، اور آدمی کا مطلب ہوتا ہے آدم والا۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ آدمی ہیں، یعنی ہمارا رشتہ حضرت آدم سے ملتا ہے۔ جب ہم نے آدمی کہا تو گویا ہم نے اپنا رشتہ حضرت آدم سے جوڑ لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی پیدائش جس شان سے ہوئی ہے قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے رب کیا زمین پر تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فتنہ اور فساد کرے؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، قتل و غارت گری کرے، جھگڑا فساد کرے، لڑائی کرے، کیا ایسی مخلوق پیدا کرے گا؟ آگے انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مولا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح اور تیری پاکی کے لیے ہیں، ہم تیری تسبیح کر ہی رہے ہیں، تیری تقدیس کا وظیفہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں، ہم تو سبحان اللہ کر ہی رہے ہیں، تو آخر انسان کو کیوں پیدا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار کس طرح سے فرماتا ہے، ذرا اسے دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر دیے گئے۔ اللہ نے چاہا کہ فرشتوں کے سامنے آدم کا مرتبہ ظاہر کیا جائے، آدم کا درجہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ بتایا جائے۔ اللہ نے کیا شاندار انتظام فرمایا، کائنات میں عالم میں جتنی چیزیں قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں، رب کائنات نے ان ساری چیزوں کی مثال، ان کی شبیہ یکجا فرما دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مائک ہے، یہ کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ ٹینٹ ہے، یہ پینٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، مگر یہ ساری چیزیں اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں موجود تھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزیں کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں، اللہ نے ساری چیزوں کو ایسے ہی ایک طرف سے سجا دیا، اور اس کے بعد حضرت آدم کو بلایا اور اللہ نے فرمایا آدم یہ دیکھو یہ کیا چیزیں ہیں۔ علم آدم الاسماء کلها، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ حضرت آدم کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کر دیا، اس کے بعد فرشتوں کو بلایا۔ قرآن کریم فرماتا ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا
اور ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں ان چیزوں کا نام بتاؤ، یہ کون سی چیزیں ہیں ان کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی ظاہر کر دی اور فرمایا انہوں نے لا علم لنا، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو بلایا اور فرمایا یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، آدم ذرا تم ان چیزوں کا نام بتا دو۔ جو ہی حضرت آدم کو اللہ نے حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ساری چیزوں کا نام بتا دیا۔ ان کے سامنے جتنی چیزیں تھیں حضرت آدم نے ایک ایک کر کے سب کا نام بتا دیا۔ یہ نام جو آج آپ رکھ رہے ہیں کہ یہ مائک ہے، یہ آپ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ دادا آدم نے پہلے ہی اپنی زبان سے ادا کر دیا ہے۔ یہ آپ جو کہتے ہیں یہ مائک ہے، یہ ٹینٹ ہے، یہ کرسی ہے، یہ نام آپ نہیں رکھ رہے ہیں، یہ نام عالم ارواح میں، عالم مثال میں اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا اور حضرت آدم کو ان ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب جانتے تھے کہ یہ کرسی ہے، کہ یہ میز ہے، یہ ڈیسک ہے، یہ کیا ہے، کتنی چیزیں کائنات میں پیدا ہونے والی قیامت تک ہیں، سب کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا کر دیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، نجدی کہتا ہے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، یا حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے کہ قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہوں گی اللہ نے سب کا علم انہیں عطا فرما دیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے تو جس نبی کے صدقے میں آدم کو علم ملا، حضرت آدم کا وجود ہوا، اس نبی کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا؟ مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنتی مخلوق ہے، وہ بہت حسین و جمیل تھے، ان کے حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں، وہ جنت میں رہ چکے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت کا اظہار یوں بھی کر سکتا تھا، اے فرشتوں چلو تم ان کے سامنے جھکو، چلو ان کی تعظیم کرو، یہ بڑے حسین ہیں، یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ ہینڈسم ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت و قوت ہے، مگر نہیں، اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی عظمت کا جب اظہار کرنا چاہا تو ان کے حسن و جمال کو نہیں پیش کیا، ان کی طاقت و قوت کو نہیں پیش کیا، اور کسی چیز کو نہیں پیش کیا، فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کے علم کو پیش کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمیت کا کمال علم سے ہے، ان کا فضل علم سے ہے، فرشتوں پر ان کی فوقیت علم کے ذریعے کی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اب جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے اور آپ کے اور ساری دنیا کے انسانوں کے باپ ہیں، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو؟ اب جو بیٹا اپنے باپ کے علمی ورثے کو لے لیتا ہے، آدم فرشتوں کے درمیان قابل احترام ہوئے علم کی بدولت، اور بیٹے نے اگر اس وراثت سے کچھ حصہ لے لیا تو وہ محترم ہو گیا اپنی آبادی کے درمیان۔ جس نے جتنا حصہ لیا رب نے اس کو اتنا ہی اونچا مقام عطا فرمایا، اسی لیے جس کو زیادہ علم ملا وہ زیادہ لوگوں میں محترم ہوا۔ اور اس زمانے کی صدی کی ایک عظیم ہستی جو فضل و کمال کی انجمن ہے، جسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے، رب قدیر نے اسے اتنا علم عطا کیا کہ پوری دنیا میں وہ مشہور اعلان کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الفقہاء، حضور تاج الفقہاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب۔ قرآن نے کہا ایک جگہ نہیں بے شمار جگہوں پر اللہ نے علم دیا، اللہ نے علم دیا، اللہ نے علم دیا، فلاں نے علم لیا، فلاں نے علم لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک
कोई नबी ऐसा नहीं जो बे इल्म गुजरा हो, कोई नबी बे इल्म नहीं। नबी तो नबी है, कोई वली बे इल्म नहीं हो सकता। हजरत सैयदना इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मा जअल अल्लाहु जाहिलन वलियन क़त्तु, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाया। जाहिल वली हो ही नहीं सकता है। वली वही होगा जो साहिब फजलो कमाल होगा। ये और बात है कि किसी को इल्म सफीने से मिलता है और किसी को इल्म सीने से मिलता है, ये भी मुसल्लम है। कभी निगाहों से भी इल्म मिल जाता है और कभी दरसगाहों से इल्म मिलता है। इल्म होना चाहिए, बगैर इल्म शरीयत और तरीकत के कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। इन्होंने दरसगाह से इल्म लिया। ये जितने इल्म फजल वाले यहां तशरीफ फरमा हैं, इन हजरात ने दरसगाह से इल्म लिया। लोग कहते हैं कि दरसगाह में सिर्फ इल्म जाहिर दिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। दरसगाह ही में इल्म जाहिर भी मिलता है और इल्म बातिन भी मिलता है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक गुजरात अहमदाबाद शरीफ में है, फकीर ने कई बार उनके आस्थाने पर हाजिरी दी है। उनके एक तालिब इल्म का वाकया बहुत मशहूर बयान किया जाता है। उनके शागिर्दों की एक टोली थी जो उनके पास पढ़ती थी। इत्तेफाक से उन शागिर्दों में एक जरा कुंद ज़हन था, सबक उसको याद नहीं रहता था। दूसरे साथी उसका मजाक उड़ाते थे। एक रोज उसने अपने साथियों से पूछा कि तुम लोग क्या खाते हो कि तुम लोग इतने ज़हीन हो, और सबक तुम्हें याद हो जाता है। साथियों ने मजाक किया। साथी किसको छोड़ते हैं? किसी को साथी अगर आलिम मान ले तो ये बहुत बड़ी बात है, वली मानना तो और बड़ी बात है। ये तो आला हजरत का कमाल है कि उस जमाने के सारे उलमा ने उन्हें सिर्फ आलिम ही नहीं माना, मुजद्दिद माना, सुभान अल्लाह, वली ही नहीं सैयदुल औलिया माना है। ये आला हजरत का कमाल था कि पूरे अरब व अजम के उलमा ने उन्हें अपना पेशवा और मुक्तदा तस्लीम किया। बेशक, वरना साथी जल्दी किसी के इल्म का एतराफ नहीं करता। साथियों से जब उसने पूछा तो साथियों ने जवाब में मजाक के तौर पर कहा कि उस्ताद गिरामी वजू करते हैं जहां पे बैठकर जाकर के देखो वहां काई जम गई है। हम लोग कभी कभी वही काई खा लेते हैं तो दिमाग में तेजी पैदा हो जाती है। वो बेचारा सितम रसीदा, किस्मत का मारा, एक रोज ने सोचा क्यों न मैं भी इस तदबीर पर अमल करूं। रात में नमाज इशा के बाद हजरत जहां पर वजू फरमाते थे काई जमी हुई थी, वो जाकर के कुछ खाने लगा। इत्तेफाक से हजरत सिद्दना वजूद्दीन अलवी गुजराती अलैहि रहमत व रिजवान मस्जिद से निकल रहे थे। देखा कोई शख्स बैठा हुआ है, उसके करीब गए, पूछा क्या कर रहे हो? उसने अपनी सारी दास्तान सुना दी कि हुजूर ऐसा ऐसा हुआ, मुझे सबक याद नहीं होता है। मैंने साथियों से पूछा तो उन्होंने मुझको ये तरीका इख्तियार करने के लिए बताया। हुजूर मैं इसे इसलिए खा रहा हूं ताकि मुझे सबक याद हो जाया करे। सुभान अल्लाह। उस्ताद को रहम आ गया, उस्ताद को उस बच्चे पर तरस आ गया, फौरन अपने सीने से लगा लिया और फरमाया बेटे जाओ अब सुबह तुम पढ़ाना, तुम्हें सबक देना है, तुम सबक दोगे। सुबह मैं दरसगाह में नहीं आऊंगा, सबक तुम पढ़ाओगे। सुबह हुई, साथी क्लास में पहुंचे, कमरे में पहुंचे, उस्ताद मौजूद नहीं है। वही तालिब इल्म जिसे सबक याद नहीं रहता था कहता है कि आज मैं पढ़ाऊंगा। साथियों ने मजाक उड़ाया और कहा तुम पढ़ाओगे? कहा हाँ आज मैं पढ़ाऊंगा। किसी ने कहा ठीक है चलो पढ़ाओ। अब उस तालिब इल्म ने सबक खोला, किताब खोली, वरक खोला और उसके बाद में जब दर्स देना शुरू किया तो सारे तलबा हैरान। इल्म के मोती लुटा रहा है, हिकमत के जौहर लुटा रहा है, सबक पढ़ा रहा है
سارے ساتھی حیران اور پریشان ہیں کہ آج ماجرا کیا ہے کہ آج سبق یہ اس شاندار طریقے سے پڑھا رہا ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا آخر تم نے کیا کیا کہ آج نقشہ الٹا ہے؟ کہا جو تدبیر تم نے بتائی تھی اسی پر میں نے عمل کیا ہے۔ استاد محترم نے رات مجھے اپنے سینے سے لگا کر اپنے علم کو میرے سینے میں منتقل کر دیا ہے، وہی میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ ایسوں کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں۔ تو دل سے بھی پیا جاتا ہے، آنکھ سے بھی پیا جاتا ہے، کتاب سے بھی پیا جاتا ہے۔ یہ سب پیکڑ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ وہ پیکڑ ہیں جو پی کر کے عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرتے بلکہ قوم کی عزت و آبرو میں اضافہ۔ بے شک بے شک حق ہے۔ یہ وہ پینے والے ہیں جنہوں نے شراب معرفت پینے کی کوشش کی ہے، شراب حکمت پینے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے پی کر کے اپنے آپ کو نبی کی محبت میں مست کر دیا ہے، جن کا وظیفہ دن رات ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے جو باعظمت قرار دیا اور ان کی عظمت کا اظہار فرمایا وہ علم کے ذریعہ۔ اس کا مطلب ہے کہ علم ہی انسانیت کا جھومر اور اس کا وقار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جتنی بھی برائیاں معاشرے میں ہیں، اصلاح معاشرہ کانفرنس ہوتی ہے نا، آئے دن لوگ کرتے رہتے ہیں، یاد رکھیے جتنی برائیاں ہیں معاشرے میں، ان برائیوں میں سے کوئی چھوٹی برائی ہے، کوئی بڑی برائی، کوئی سب سے بڑی برائی ہے، مگر ان ساری برائیوں میں سب سے بڑی جس برائی کو قرار دیا گیا ہے وہ ہے جہالت۔ اس لیے کہ جہالت ہی کے بطن سے ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ مکے میں چلیے، بس تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لوں گا، آپ مکے میں تصور کی دنیا میں چلے جائیے۔ کون سی ایسی برائی تھی جو وہاں موجود نہیں تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے کے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا خدا ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، گالی دینے والوں نے گالی دی، تکلیف پہنچانے والوں نے تکلیف پہنچائی، مگر تاریخ میں جو کلمات آتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان ساری ایذاؤں کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی اگر شرک کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، کفر کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، بغض و کینہ رکھتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، نبی کی گستاخی کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، علماء کی تذلیل کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، اللہ والوں سے نفرت کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، ماں باپ کو مارتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر، ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلا پیغام جو عطا فرمایا وہ اقرا، پڑھو پڑھو، جب پڑھو گے تو شرک سے نفرت آئے گی، جب پڑھو گے تو کفر سے دوری آئے گی، جب پڑھو گے تو شراب نوشی نہیں کرو گے بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا جام پیتے نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ان کو کبھی شراب پی کر چوراہے پر گالی دیتے ہوئے سنا؟ آپ نے کسی شیخ الحدیث کو شراب پی کر کسی کی ماں بہو کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ کیا آپ نے شادی میں کسی مفتی صاحب کو ناچتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے کسی شادی میں ڈانس کرتے ہوئے ان کو دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ بھی تو آپ ہی کے سماج سے ہیں، یہ کہیں الگ سے تو نہیں آئے، آپ ہی کے گھر پیدا ہوئے، آپ ہی کے محلے میں رہے، آپ ہی کے معاشرے میں انہوں نے تربیت پائی، پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے
شادی میں ڈانس نہیں کی اور ڈانس نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو ڈانس کرتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ شراب نہیں پیتے ہیں بلکہ شراب پینے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں بلکہ جو بے حیائی کرتے ہیں ان کو شرم و حیا کا زیور پہنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کہیں گے حضرت یہ عالم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو علم دین حاصل کر لیتا ہے وہ خود بخود برائیوں سے بچنے کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ جہالت ختم ہوگی انشاءاللہ اسلامی معاشرہ برپا ہوگا۔ جہالت ختم ہوگی تو ہمیں یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز پڑھو، آدمی خود سمجھے گا کہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کی کتنی سزا ہے، اور یہ سزا کوئی خیالی سزا نہیں ہے، یقیناً یہ سزا ملے گی۔ اس لیے خدا سے خوف کھا کر کے اس کی بندگی کی جائے۔ قرآن فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کے پاس علم آتا ہے وہ خدا سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس لیے علم یہ انسانیت کا زیور ہے۔ مفتی اشفاق صاحب نے علم حاصل کیا، یہ سارے علماء جو اسٹیج پر بیٹھے انہوں نے علم حاصل کیا، اس فقیر نے اپنی محنت بھر علم حاصل کیا، اس لیے یہ برائیاں کرتا نہیں ہے بلکہ برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے علم کو عام کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم رحمانی اور ایک علم شیطانی۔ علم شیطانی انسان کو متکبر بناتا ہے، علم شیطانی انسان کو گستاخ بناتا ہے، علم شیطانی انسان کے اندر غرور پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اپنے علم پر غرور و گھمنڈ کرنے والے، یہ تو بتا کہ تیرا انجام کیا ہے، تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ اپنے انجام کا علم تجھے ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے کہتا ہوں، مجھ سے اگر پوچھا جائے بتائیے تم جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں، تو میں کلیئر کر کے نہیں بتا سکتا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رب کی رحمت اور مصطفیٰ کی شفاعت سے امید ہے کہ جنت ملے گی، مگر کلیئر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اے اپنے علم پر گھمنڈ کرنے والے، جب تجھے اپنے انجام کا علم نہیں ہے تو کتنا بڑا تو عالم بنتا ہے کہ اپنے علم پر تو گھمنڈ کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جو علم غرور و گھمنڈ لائے، جو علم خدا سے دور کر دے، وہ علم علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ شیطانی علم ہے۔ رحمانی علم وہ ہے جو خدا سے قریب کرتا ہے، رحمانی علم وہ ہے جو بندے کو فرما بردار بناتا ہے، رحمانی علم وہ ہے جو نبی کی محبت پیدا کرتا ہے۔ امام احمد رضا کو رب قدیر نے علم رحمانی عطا کیا تو نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ جان رکھیں، جب آپ نے یہ بات جان لی کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے تو اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جب علم دو طرح کا تو علماء دو طرح کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شر الشر شرار العلماء ان خیر الخیر خیار العلماء۔ دنیا کے اندر جتنی بری چیزیں ہیں ان سب میں سب سے بری چیز برے علماء ہیں، برے علماء ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دنیا میں جتنی بری چیزیں ہیں، جتنی شر ہیں، ان سب میں سب سے شریر علماء ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ بگڑتے ہیں تو تنہا نہیں بگڑتے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اشرف علی بگڑا تنہا نہیں بگڑا، اس نے پورا سماج بگڑ دیا۔ خلیل احمد امبیٹوی بگڑا تنہا نہیں بگڑا، اس نے پورا سماج بگاڑ دیا۔ قاسم نانوتوی بگڑا تنہا نہیں بگڑا، اس نے پوری ایک ٹولی تیار کر دی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی بگڑا تنہا نہیں بگڑا، اس نے ایک ٹولی تیار کر دی۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنے باطل فرقے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے، ان میں سے کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کا فاؤنڈر کوئی جاہل ہو۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، کسی جاہل نے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ جو مدعیان علم ہیں، جو علم کا دعویٰ کرتے تھے، انہی لوگوں نے فرقے بندی کی اور انہی لوگوں کے ذریعہ انتشار پیدا ہوا ہے۔ یہ علماء سو کہے جاتے ہیں، جو خود بھی برباد ہوتے ہیں اور قوم کو بھی برباد کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی جہنمی طریقہ اختیار کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس طریقے پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علماء سو ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بربادی آتی ہے، اور رسول پاک فرماتے ہیں ان خیر الخیر خیار العلماء، دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں۔ اعلیٰ حضرت بن کر کے سنور کر کے منظر عام پر آئے تو تنہا نہیں آئے، نہ جانے کتنوں کو اجالے میں لا کے کھڑا کر دیا، نہ جانے کتنوں کی تقدیر بدل دی۔ اگر گئے ظفر الدین تو اب ظفر الدین نہیں کہلائیں گے، اب ملک العلماء کہلائیں گے۔ جائیں گے مولوی امجد علی، مگر اب مولوی امجد علی نہیں کہلائیں گے، اب صدر الشریعہ کہے جائیں گے۔ جائیں گے علامہ عبدالعلی، مگر اب مبلغ اسلام کہلائیں گے۔ جائیں گے حشمت علی، مگر اب حشمت علی نہیں بلکہ شیر بے سہل سنت کہے جائیں گے۔ آئیں گے مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مگر اب صدر الافاضل کہے جائیں گے۔ چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان کی۔ جب عالم بگڑتا ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے، اور عالم جب بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے۔ بتائیے یہ عالم بنے کہ نہیں بنے؟ اگر نہ بنے ہوتے تو یہ پاکیزہ معاشرہ آپ کو دیکھنے کو ملتا؟ مجھے معلوم ہوا کہ تنہا ان کے گھر والوں نے اس مجلس کو خوشی میں سجایا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہو بے شک۔ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، علماء سو اور علماء خیر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ پہلے چور آتے تھے تو دوسرا انداز تھا ان کا۔ چور آتا تھا کٹاری لے کر، بانکا لے کر، چھری لے کر، کٹا لے کر، بندوق لے کر، لاٹھی لے کے، ڈنڈا لے کر، مگر اب چور جبے میں آتا ہے، اب چور صافے میں آتا ہے، اب چور داڑھی میں آتا ہے، اب چور تسبیح لے کر کے آتا ہے، اب چور قرآن لے کے آتا ہے، چور حدیث لے کر کے آتا ہے۔ بلکہ آج کل چوروں کی ایک ٹولی نے عجب طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ ایک کمرے کو سجا لیا، پیچھے 4-6 الماری میں عربی کتابیں رکھ لی، سامنے ایک میز رکھ لی، اس پر اردو کے کچھ کتابیں رکھ لی، اور اس کے بعد میں 4-6 نوجوانوں کو سامنے بٹھا کے کہا حدیث نمبر 92 میں لکھا ہوا ہے، حضور کو علم غیب نہیں تھا، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ یہ ٹرک آئی، اب اس نوجوان نے سنا اور اس کو سن کر کے ہمارے نوجوانوں نے سنا، اور اس کے بعد میں صبح پہنچے امام صاحب کے پاس، کہا حضرت وہ رات کتاب کھول کر کے دکھلا رہا تھا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، اور بہت سلیقے سے سمجھا رہا تھا۔ مولانا نے کہا ارے بے وقوف، یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی متوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ یاد رکھیے گا ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی ہے، ہر جبو صافہ والا دین کا رہنما نہیں ہوتا ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، بہت بھینکر چور ہیں۔ اگر آپ نے ذرا سی غفلت برتی تو ایمان کا سونا یہ لوٹ کر لے کے چلے جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کنز الکرامت دریائے رحمت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر 1000 کتابیں لکھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت کا بندوبست نہ کیا ہوتا تو نہ جانے کیسی کیسی مشکلیں اہل سنت پر آتی، نہ جانے کیسے کیسے فتنے آتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پہرے دار کی شکل میں ہمیں امام احمد رضا
फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजुल फुक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तैयार हो रहे हैं, ये सब आला हजरत के सिपाही हैं और इंशाअल्लाह उसी मसलके आला हजरत की इशाअत में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैंने कितनों को देखा है, गिरते पड़ते देखा है, उठते देखा है, उठे आला हजरत का नाम लेकर जरा बुलंदी पे पहुंचे तो कहने लगे बस हम ही हम हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वो धड़ाम से नीचे आ गए और उनके लिए कहना पड़ा जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 या हैदरी। याद रखिएगा, कभी उस्ताद को आंख नहीं दिखाई जाती है। आला हजरत हम सब के दादा उस्ताद का नाम है। मसलन यहाँ बैठे हुए हैं, चलिए सिलसिला में बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने के लिए वैसे मैं कहता नहीं हूँ जल्दी, इसलिए कि ये ज़माना बहुत अजीब है। कहूँ ये मेरे शागिर्द मगर इनकार कर दे, नहीं नहीं मैंने इनसे नहीं पढ़ा है, तो इनकी बेइज्जती नहीं होगी, मेरी खुद बेइज्जती होगी। इसलिए मैं ये कहते हुए डरता हूँ कि मैं इनका उस्ताद हूँ या ये मेरे शागिर्द हैं। अब तो ये कि अगर ये मान ले कि मेरे उस्ताद हैं तो उनका एहसान है। बहरहाल अब ये मेरे शागिर्द, इन्होंने मुझसे पढ़ा तो मैं इनका उस्ताद हुआ। और मैंने पढ़ा किससे? शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल्ला खान अजीजी अलैहि रहमत व रिज़वान से। इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से। उस्तादुल उलमा अल्लामा मोहम्मद नोमान खान रहमतुल्लाह ताला अलैहि से। ये मेरे जलीलुल क़द्र असातिज़ा हैं और इन असातिज़ा ने पढ़ा है हुजूर हाफिज़ मिल्लत से। हाफिज़ मिल्लत ने पढ़ा है सदरुल शरिया से और सदरुल शरिया ने पढ़ा है आला हजरत से। इस तरीके से जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबके दादा उस्ताद का नाम इमाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह। फैजान आला हजरत